अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ ज़िला कुरम में पारा चनार में जो अमन मुआहदा अभी हाल ही में हुआ। तमाम फ़रीक़ैन ने दस्तखत किए और वहाँ पहला जो अमदादी काफ़िला ट्रकों पर मुश्तमिल जो अमदादी सामान लेकर वहाँ जा रहा था, जो महसूरीन थे, जो वहाँ के अवाम हैं लाखों, उनकी मदद के लिए उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद थीं, अद्वियात मौजूद थीं, ख़ैमे मौजूद थे। तो उसको सबोताज किया। सिर्फ एक वहाँ पे स्पॉइलर है और उसकी तमाम तफसील सामने आई है। मैं आपको वो तफसील उससे आगाह करता हूँ। वाक़या आपके सामने है। जो डिप्टी कमिश्नर है वो ज़ख्मी हुए और 7-6 और जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए। उन पर ये बगन जो एक इलाका है, गाँव है, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। फायरिंग की गई शरपसंदों की जानिब से। 30 से 40 शरपसंद थे। रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, रोड ब्लॉक थी। तो उनसे बात करने के भाई जब सब कुछ तय हो चुका है तो आप अकेले इसमें रुकावट ना बने। तो ये वाक़या अफसोसनाक पेश आ गया और इससे जो ये पूरे मुल्क से जो वज़ीर-ए-आज़म से लेके सदर मुमलिकत से लेके नीचे तमाम जो इंतज़ामी सियासी ओहदेदारान सबकी तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया है कि ये एक अमन का इतना एक खुश असलूबी से ये मामला तय होता नज़र आ रहा था और आपने बीच में ये फिर अपना तो क्यों किया? ये बड़े अफ़सोसनाक हक़ाइक़ हैं। उसकी पूरी तफ़सील आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि ये कोई मामूली ये बात नहीं है। इसमें पीछे जो ख़वारिज हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, वो बराह रास्त मुलव्वस हैं और ये शवाहद मौजूद हैं। तो फिर इसमें अब ये सवाल पैदा होगा कि जब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तफ़सील में अभी आपको बताता हूँ, तो उसके बाद फिर अमन के लिए आपको अगर फिर ऑपरेशन नागुज़ीर हो जाता है, उसका क्या तरीका होगा? और फिर अब खुद जो ज़िला कुरम के जो लोग हैं, अवाम हैं, जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, तमाम हर तरफ से इस पे दस्तखत भी हो चुके हैं और वो एग्री भी हैं इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो ये मुआहदा हुआ है। हाँ, सब अमन चाह रहे हैं, सब इसका तस्फ़िया चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि मसला ये हल हो जाए और ऐसे तरीके से हल हो कि दोबारा ये सर ना उठाए। तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखना है। तो इस तरह के जो स्पॉयलर्स हैं उनका भी हाथ रोकना होगा। कैसे रोकना होगा? सूबाई हुकूमत का क्या किरदार होगा? वफ़ाकी हुकूमत का क्या होगा? मिलकर करना है, क्या करना है? इस पे गौर-व-ख़ोज़ जो है वो शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द इस पे कोई फ़ैसला आएगा। आखिर में आपको इस व्लॉग के आपको ये भी बताऊँगा कि ये वीपीएन आज हफ्ते के दिन सारा दिन बगैर वीपीएन के वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में उस रुक गया है। क्यों? इंटरनेट बगैर वीपीएन के चल रहा है, ख़ास तौर पे जो एक्स है, ट्विटर है वो। तो सारा दिन आज ट्विटर, एक्स बगैर वीपीएन के चलता रहा। क्यों? इसके पीछे भी एक राज़ की बात है, वो मैं बिल्कुल आखिर में इस व्लॉग के आपसे शेयर करूँगा। तो जनाब, ये जो वाक़या हुआ डिप्टी कमिश्नर कुरम पर जो ये फायरिंग हुई है, ये क्यों हुई है? तो तमाम जो फ़रीक हैं उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत किए हैं, जिसमें तमाम जो अहले सुन्नत और अहले तशी जो वहाँ के अमायदीन हैं, उनकी उसमें गारंटी भी मौजूद है। सिर्फ हाजी करीम है बगन गाँव का, उसने दस्तखत नहीं किए। तो अब तमाम तफसील ये सामने आ चुकी है। पहले तो मैं ये बता दूं कि 8 साल पहले जो एक जो दहशतगर्द कमांडर है फजल सईद हकानी, उसके उसके गार्ड ने उसको मारा था और ये शायद सुर्खियों में ये खबर सामने आई थी और अभी भी मौजूद है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये कौन था? ये हाजी करीम का सगा भतीजा था। तो लिंक आप जोड़ लें। आज हाजी करीम खारजियों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। जो कमांडर दहशतगर्द काज़म है, उसको वहाँ पे पनाह दी हुई है और उसी के कहने पे हाजी करीम अमन मुआहदे पे दस्तखत भी नहीं कर रहा। ये जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, ये इस बारीक वारदात और इसकी तह तक पहुंच चुके हैं कि इतनी बड़ी एक एफर्ट हुई है तो उसको सबोताज करने के पीछे क्या कहानी है। जो तमाम कबाइल हैं उन्होंने तो एक जेस्चर दिखाया और अमन के लिए, मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए एक इकदामात किए हैं और
جو خارجیوں کے ان کے اوپر بھی پریشر تھے, وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے کہ بھائی اس ریاست پاکستان کی عملداری یہاں نہ ہونے دیں. مطلب ان کو طرح طرح کے لالچ, مختلف حربے استعمال کیے گئے, لیکن سب نے ریفیوز کیے وہ چیزیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا. ان کو سمجھ ہے کہ یہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے جو امن کے دشمن ہیں اور ان کے اپنے مقاصد ہیں اس کے لیے. تو لیکن حاجی کریم بزدل ہے, غدار ہو چکا ہے, اس کی قوم دشمنی ہے, اس کی سمجھ سے بالا تر ہے, اور خود اس کا جو گاؤں بگن ہے ادھر سے بھی جو آوازیں اب اٹھ رہی ہیں, چونکہ اب معاملہ اوپن ہوا ہے, اب ساری توجہ اس ایک جو مین سپوائلر ابھی تک سامنے آیا ہے اس جانب ہو چکی ہے. تو تحریک طالبان کا جو لوکل کمانڈر ہے کاظم, حاجی کریم اس کے فرنٹ مین کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. یہ وہاں سے یہ معلومات مل رہی ہیں, جو ادارے اور سیکورٹی ادارے اور ایون جو لوکل جو قبائلی لوگ ہیں وہ اب بتا رہے ہیں آ کے کہ اندر اصل میں کہانی کیا ہے. اس کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی اس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے, کب کب ہوئی ہے اور اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں. کچھ جو لوگ ہیں وہ ایک خاص مقصد ہے, اور مقصد آپ کو پتہ ہے, پہلے افغانستان سے کچھ دن پہلے جو افغان طالبان اور خارجی جو خارج ہیں انہوں نے مل کے بھی جو سیکورٹی فورسز کی جو پاک افغان بارڈر پہ پاکستان کی جو پوسٹیں ہیں ان پر اٹیک کیا تھا, جس کا ان کو جواب دیا تھا. اور کرم میں بھی, کرم کا جو ملحقہ پاک افغان جو بارڈر ہے وہاں بھی یہ سارا کچھ واقعہ پیش آیا تھا. تو اب جب یہ ہو گیا ہے, پتہ چل گیا ہے, تو اس کے بعد اب کہانی بالکل واضح ہو گئی ہے. اب ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات ہیں اور اس میں صوبے کو آن بورڈ لیا ہے. اصل میں تو صوبے کا ہی کام ہے, اور صوبے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ عجیب و غریب ان کی باتیں, لیکن بہرحال اس میں بھی ان کا ایک پازیٹیو رول نظر آنا چاہیے مزید بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے جس کی جانب توجہ, وہ پشاور میں سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں اور افسوسناک ہیں. دن دہاڑے وارداتیں, ٹارگٹ کلنگز شروع ہے. تہکال میں آتے ہیں مسلح افراد ایک گاڑی پہ, وہ فائرنگ کرتے ہیں دن دہاڑے, اور وہاں پہ 5 جانیں چلی جاتی ہیں اور وہ فرار ہو جاتے ہیں, اور پولیس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ فرار ہو گئے ہیں. مطلب آپ وہاں آپ کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ صوبے میں اس وقت یہ صورتحال ہے. اس میں عام جو جرائم ہیں, وہ جرائم پیشہ عناصر, ان کو بھی ہوا مل رہی ہے. جب جو باڑھ کی صورتحال ہے, یہ پاک افغان بارڈر کی جو صورتحال ہے, وہاں پہ بھی جو حالات بنتے ہیں تو شہری علاقوں میں بھی بنتے ہیں. تو اس پہ ابھی یہ جو سوال ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر ہے, وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کے اوپر ہے. اس معاملے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں اب جب اکٹھے بیٹھنا شروع ہوئے ہیں تو اس بات پہ جو فیصلے بھی ایپیکس کمیٹی میں ہوئے ہیں وزیر اعظم کی سربراہی میں, اس میں تمام جو صوبائی قیادت ہے سیاسی بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, پنجاب کے وزیر اعلیٰ, سندھ کے تمام صوبوں کے, مرکز کی قیادت, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, سیکورٹی فورسز کی جو قیادت ہے, آرمی چیف ہے, ڈی جی ISI, سب وہاں پہ موجود تھے. اور جو وہاں سے اعلامیہ سامنے آیا, یقیناً اس میں بہت ساری کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو جن کا اعلان نہیں کیا گیا, لیکن وہ اس میں یہی ہے کہ یہ جو جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گھس بیٹھیے کہا ان کو موقع نہیں دیا جائے گا. یہ دوبارہ جو سار اٹھا رہے ہیں, ان کو ابھی ان کے خلاف ریاست پوری طاقت سے آئے گی, اور اس کے لیے سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک پیج پہ ہونا دوبارہ بہت ضروری ہے. اور خوشائند ہے کہ اس جانب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. یقیناً اس میں بھی سپوائلرز ہوں گے, جیسے یہ کرم میں ایک سپوائلر یہ آئے ہیں حاجی کریم, اور اسی طرح ادھر بھی ہوں گے, تو ان سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں, یہ صورتحال ہے, دعا کرنی چاہیے, اور اس میں ریاست کی اور صوبائی حکومت ہے, وفاق ہے, ان سب کی یہ ان کی طرف سے یہی امید ہے کہ اس جو یہ امن کا جو یہ موقع ملا ہے, وہاں پہ جو معاہدہ ہوا ہے, اس کو عمل درآمد کے لیے
تمام طاقت اور وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اور وہ جو قافلہ ہے وہ ہر صورت میں جو پہلا قافلہ ہے نہ صرف وہ پہنچے گا، روڈز بلاک ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور جو معمولات زندگی ہیں یقیناً اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، وہاں بنکرز ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز وہاں پہ ابھی لینے ہیں تاکہ یہ دوبارہ کوئی چنگاری نہ اٹھے، اور یہ جو تنازعات ہیں ادھر قبائلی ہیں، جو زمینوں کے ہیں آپس میں ان کو فرقہ واریت کا بھی رنگ دیا جاتا ہے اور اس جانب بھی لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اس پہ معاملات بہتر ہوں گے، اور جو یہ واقعہ افسوسناک ہوا ہے پہلے ہی دن جب یہ امن معاہدے پہ عمل درآمد ہونے جا رہا تھا، تو اس کی سرکوبی بھی ہوگی اور سختی سے نمٹا جائے گا۔ ناظرین، آخر میں میں آپ کو یہ تو آپ کے تک تو یہ خوشخبری پہنچی ہوئی ہے نا کہ جو آپ ایکس استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹر کر رہے ہیں، وہ بغیر وی پی این کے کر رہے ہیں۔ کافی عرصے سے ایسے چل رہا ہے، کچھ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں سپیڈ کے، وہ ایک سب میرین کیبل کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا، اور پی ٹی اے نے اس کا کچھ متبادل ارینجمنٹ بھی کر لیا ہے تاکہ اس سے ٹریفک متاثر نہ ہو۔ غالباً افریقہ کے قریب اس کا نام بھی ہے سب میرین کیبل کا کہ کون سی ہے متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ اس سے منسلک ہے۔ تو جو وی پی این اچانک یہ اس کے بغیر ایکس چلنا شروع ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مستقل ہو، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں اندر کی خبر ہے کہ جو دہشت گرد عناصر، جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے، پروپیگنڈا فیک نیوز والے جو پورے نیٹ ورکس ہیں، چلیں ہم اس کا بھی فی الحال نہیں تفصیل میں جاتے ہوئے، آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، ان تک پہنچنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں نیٹ کو، سوشل میڈیا کی جو مانیٹرنگ ہے، میں اس کو کیا لفظ دوں، فائر وال تو خیر ایک دوسری ٹرم ہے، تو یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے، تو اب وی پی این کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً یہ لاگو ہوتا رہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو معاملہ اب چلنا ہے آگے، اس کو اب کنٹرول کیے بغیر دنیا میں کوئی بھی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی، سوشل میڈیا کو فلٹر کیے بغیر۔ یہ جتنا گند اس میں پڑ چکا ہے، ہاں اس دونوں چیزوں کو الگ الگ ضرور کرنا چاہیے، آزادی اظہار رائے، جو جینون جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ بالکل جو صارفین ہیں وہ ضروری ہے۔ تو یہ اب آپ وی پی این کے بغیر بھی آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ استعمال ہو رہا ہے تو جناب ٹھکا ٹھک پھر شروع ہو جائیں۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، جو سن رہے ہیں، جو نوجوان، جو آپ صارفین ہیں، محتاط رہیں، بالکل بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کوئی غلط چیز آپ استعمال نہ کریں، فارورڈ نہ کریں، اس حصہ نہ بنے فیک نیوز کا، پروپیگنڈے کا۔ کیونکہ نظریں سب پہ ہیں، اور اس میں آپ اگر پکڑے جائیں گے تو قانون آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، تو بہت محتاط رہیں۔ بالکل نہ سوچیں کہ چونکہ وی پی این کا بھی ضرورت نہیں رہی تو ہم ایکس پہ آ جائیں اور ٹھکا ٹھک وہی دوبارہ کام شروع کر دیں، اور پھر کسی لے میں وہ آپ بہ جائیں اور کوئی غیر قانونی آپ سے حرکت سرزد ہو جائے تو پکڑ بڑی سخت ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد نہ کہیے گا کہ یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، چلو میں نے کہا میں لیڈ لے لوں۔ آپ کو اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، سب کو استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ یہ وی پی این کا دوبارہ نہ لاگو ہو یا اس طرح کی جو پابندیاں نہ آئیں۔ تو جو اصل مقصد ہے، اصل جس کی وجہ سے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں، اس میں کوئی سینسرشپ اور باقی چیز کی بات نہیں ہے، مانیٹرنگ کی بات ہے، اور مانیٹرنگ میں تو سمجھتا ہوں بالکل ہونی چاہیے، وہ ہو رہی ہے، اور جو بھی غلط حرکت کرے گا، اس کا غلط استعمال کرے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ باقی آپ سب کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اس ایک آپ کہہ لیں کہ آگاہی کا میسج متنبہ کرنا، یہ میرے پاس ایک انفارمیشن آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ضرور اپنے اس ولاگ کے ذریعے یہ معلومات، یہ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔